बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैपिटल टॉक में खुश आमदेद। कुछ दिन पहले इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के गवर्नर साहिबान को ख़त लिखा था और ये कहा था कि दोनों सूबों की असम्बलियाँ तहलील हो चुकी हैं, निगरान हुकूमतें कायम हो चुकी हैं, लिहाजा आप हमें इंतखाबात की तारीख़ दें। अब दोनों सूबों के गवर्नर साहिबान ने वापस इलेक्शन कमीशन को ख़त लिखा है और ख़त में इलेक्शन की तारीख़ नहीं दी, बल्कि ये कहा है कि मुल्क में अमन अमान की सूरत हाल बड़ी ख़राब है, तो आप तमाम स्टेक होल्डर्स के साथ सलाह मशवरा करके तो कोई ख़ुद मुनासिब फ़ैसला करें। सवाल ये पैदा होता है कि इलेक्शन की तारीख़ देना किसकी आइनी ज़िम्मेदारी है, गवर्नर साहिबान की या इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की? और अगर जो आइन में दर्ज है कि 90 दिन के अंदर इलेक्शन करवाने हैं, अगर 90 दिन के अंदर इलेक्शन नहीं होते तो फिर क्या होगा? क्या ये आइन की खिलाफ वर्जी है? क्या ये आइन से गद्दारी के मुतरादिफ है? बड़ा अहम सवाल है। और दूसरी तरफ आज इमरान खान साहब ने एक तकरीर किया और उसमें उन्होंने इस खदशे का इजहार किया कि इलेक्शन जो है वो मुलतवी करवाने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने क्या कहा, ज़रा सुने। अभी तो लोगों कब्रों में दफन भी नहीं किया, गवर्नर के भी खत लिख देता है कि जी इलेक्शन को डिले किया जाए। जो लोग ये अब समझ रहे हैं कि ये जो दहशतगर्दी बढ़ाई जा रही है ये पीटीआई की गवर्नमेंट के खिलाफ है और ये इलेक्शंस को मुतासर कर रही है और ये इलेक्शंस डिले करने के लिए, तो गवर्नर ने तो खत से यही उसी तरफ लोगों को जिसका नहीं भी सोच था वो उधर चली गई है। तो क्या अमन अमान की सूरत हाल को बुनियाद बना के सूबाई असम्बलियों के इलेक्शन जो हैं इनको मुलतवी किया जा सकता है? इस पर बात करेंगे हम। ये एक आइनी मसला है, तो आइनी माहिरीन से बात करेंगे। तो हमारे साथ मौजूद हैं जनाब आबिद ज़ुबैरी साहब, जो सदर हैं सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के, सेनेटर कामरान मुर्तज़ा साहब साबिक सदर हैं सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के, और जनाब सेनेटर अली ज़फ़र साहब साबिक सदर हैं सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के, लेकिन वो भी साथ में सेनेटर हैं। तो तीनों आइनी माहिरीन से हम ये बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले आबिद ज़ुबैरी साहब, आइन क्या कहता है इस बारे में, और ये ज़िम्मेदारी इलेक्शन की डेट देने की ज़िम्मेदारी जो है ये इलेक्शन कमीशन की है या गवर्नर साहिबान की? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शुक्रिया। देखिए, इसमें आइन बड़ा वाज़ेह है। ख़ुद उन्होंने वो आर्टिकल कोट किया है, आपने जो ख़त अभी आपने दिखाया, आर्टिकल 105 सब क्लॉज 3 जो है जी, उसमें उनको 90 डेज का गवर्नर साहब को डेट देनी है। मैं पढ़ दूँ इसको? जी प्लीज़। जबकि गवर्नर सूबाई असम्बली को तहलील कर दे तो शिक 1 में शामिल किसी अमर के बावजूद गवर्नर तहलील की तारीख के 90 दिन के अंदर असम्बली के आम इंतखाबात के इनेकाद के लिए तारीख मुकर्रर करेगा और निगरान काबीना मुकर्रर करेगा। तो आप देखिए कि ख़ुद ये आइन ने गवर्नर को दिया हुआ है। बड़ी हैरानगी की बात है कि गवर्नर साहब ने इलेक्शन कमीशन पे ये जिम्मेदारी डाल दी कि आप स्टेक होल्डर से बात करके तारीख दें। इलेक्शन कमीशन का काम इलेक्शन कराना है। आइन ने एक चीज़ मुरतब कर दी, तरतीब दे दी कि जी गवर्नर साहब ने डेट देनी है, वो गवर्नर साहब दी। और ये आइन 90 दिन मीन्स 90 दिन। ये जो उन्होंने ग्राउंड दिया है कि हालात ऐसे हैं, यानी मैं नहीं समझता कि ये आइन के इस लिहाज से आप इसको मुलतवी करना चाहिए इलेक्शन से। जो बातें कयास आ रही हैं आपके प्रोग्राम पे मैं सुना और प्रोग्रामों पे ये हुआ कि ये इलेक्शन डिले होंगे, तो ये देखिए उसकी एक कड़ी बन रही है कि वो, और दोनों को सरप्राइजिंग के दोनों गवर्नर, और वो क्या सराई जो है वो मौजूदा कौमी असम्बली के 2 अरकान ने की थी, मौलाना चित्राली साहब ने और सायरा बानो साहिबा ने। अच्छा, ये मुझे नहीं पता खैर, लेकिन आप ये देखिए कि मतलब कि आइन का इसका, और जो आपने तीसरी बात कही कि क्या ये आइन की खिलाफ वर्जी होगी, मैं तो समझता हूँ विद अटमोस्ट रिस्पेक्ट कि ये बिल्कुल आइन की खिलाफ वर्जी होगी अगर ये पीरियड, क्योंकि मैं आपकी कई प्रोग्राम से ये भी सुन रहा था, किसी ने कहा इसका कोई कॉन्सिक्वेंस नहीं दिया हुआ, तो ये मैंडेटरी नहीं है। ये मलिक अहमद खान साहब जो प्राइम मिनिस्टर के एडवाइजर हैं उन्होंने कहा। अच्छा, तो मैं समझता हूँ ये देखिए ऐसी बात है तो फिर वो आइन में ये भी दिया हुआ है कि 5 साल के बाद असेंबली तहलील हो जाएगी, वो कल ना तहलील हो, वो चलते रहे क्या जी हम नहीं तहलील मानते, तो उसका कोई कॉन्सिक्वेंस तो नहीं दिया हुआ। तो ये क्या बात है? आइन के अंदर एक पीरियड दिया हुआ है, उसके अंदर इसका मकसद है देखें जमहूरियत को चलाना। ये कोई ग्राउंड नहीं हो सकता कि जी हालात ऐसे ख़राब हैं, एक बहुत सानिया बुरा सानिया हो, अल्लाह उन सब की मग़फ़िरत करे और ज़ख्मियों को अल्लाह शिफ़ाए कामिला आजिला अता फरमाए, लेकिन ये बिल्कुल सर आइन की ये खिलाफ वर्जी हो रही है। अच्छा, कामरान मुर्तज़ा साहब जो गवर्नर पंजाब हैं वो ये कह रहे हैं कि जो 105 है ये उस सूरत में अप्लाई होता कि अगर मैंने असम्बली तोड़ी होती। मैंने असम्बली नहीं तोड़ी, वो एक प्रोसेस के तहत खुद ब खुद तहलील हुई, वो ख़त्म हो गई, तो 105 यहाँ पे अप्लाई नहीं होता, ये उन्होंने कहा है। और आगे चल के उन्होंने 224 की क्लॉज 3 का हवाला दिया है और वो कह रहे हैं जी वो भी है कि इलेक्शन कमीशन ये फैसला करे। तो आपका इस बारे में क्या ख्याल? हाँ, उसमें ऐसा है 2-3 चीज़ें।
اس کو کم از کم یہ نہ سمجھا جائے ہمارے اتحاد کے پارٹ پہ یا ہماری پارٹی کے بنیاد پہ کہ خدا نخواستہ ہم الیکشن ملتوی کروانا چاہتے ہیں یا اس میں ہم کو کوئی ٹائم چاہیے. نہیں، ایسا قطعاً نہیں. 90 ڈیز یقیناً ہے، مگر وہ ملک احمد خان والا جو اوپینین ہے کہ مینڈیٹری نہیں ہے ڈائریکٹری ہے، وہ درست ہے. مینڈیٹری اور ڈائریکٹری میں یہ فرق ہے، اگر کہیں پہ کانسیکوینس دیا ہو تو اس کانسیکوینس سے وہ مینڈیٹری ہو جاتی ہے، اور کہیں پہ نہ دیا ہو تو اس سے وہ ڈائریکٹری ہو جاتی ہے. مگر سٹل جو ہے نا میں اس پہ زور دوں گا، بار بار اس پہ زور دوں گا کہ ٹائم کے اندر یہ الیکشن ہونے چاہیے. اچھا، اس میں چونکہ 2 صوبوں کا معاملہ ہے تو 2 صوبوں میں حالات ڈیفرنٹ تھے. خیبر پختونخوا گورنر ہمارا ساتھی ہے، تو اس میں خیبر پختونخوا میں چونکہ انہوں نے اسمبلی توڑی تھی تو ان کو 105 میں اس کی ریکوائرمنٹ پوری اسی وقت کر دینی چاہیے تھی. شاید ان کو پراپرلی ایڈوائز نہیں کیا گیا تو ان کو اسی وقت ساتھ کر لینا چاہیے تھا. اب مگر وہ ڈیٹ نہ دینے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ انہوں نے یہ کہا ہو کہ اس کو ملتوی کر دیا جائے. انہوں نے اپنا جو ہے نا وہ ایک رائٹ جو ان کا ڈیٹ دینے کا ہے اس کو سرنڈر کر دیا، اور دوسرے دستوری ادارے کو کہہ دیا کہ جی آپ اس کو ڈیسائیڈ کر لیجئے، مگر یہ اس وقت حالات یہ چل رہے ہیں اور اس کو آپ وہ کر لیجئے. سٹل انہوں نے یہ نہیں کہا کہ الیکشن ملتوی کر دیا جائے جس طرح سے امپریشن دیا جا رہا ہے یا امپریشن باہر جا رہا ہے، وہ یہ انہوں نے نہیں کہا. تو اصل چیز اس میں جو میرا خیال ہے کہ دیکھنے والی یہ نہیں ہوگی کہ یہ اس حالات کی وجہ سے الیکشن ملتوی کر دیا جائے یا پیسوں کی وجہ سے. اصل ایشو آئے گا آرٹیکل 224 کے نیچے، اور وہ ایشو جو آئے گا وہ یہ ایشو آئے گا کہ جو ہماری اسکیم ہے، کانسٹیٹیوشن کی جو اسکیم ہے الیکشن کی، اس میں کیئر ٹیکر کا کانسیپٹ ہے. اور اگر 2 صوبوں میں جو ہے نا وہ آپ کا جو ہے نا وہ ایک پولیٹیکل سیٹ اپ ہوگا اور باقی اس وقت قومی اسمبلی کے الیکشن تو ان 2 صوبوں سے بھی ہونے ہیں، تو اس وقت کیا ہوگا اصل پرابلم. لیکن 224 میں بھی یہی کہا گیا کہ 90 دن کے اندر الیکشن کروانا. بالکل 90 دن کے اندر ہونا چاہیے. اس کے لیے بیٹھنا پڑے گا. اس کے لیے جو ہے نا اس کا راستہ جو ہے یہاں پہ ایک بات آئین میں لکھ دی گئی ہے تو پھر بھی بیٹھنا پڑے گا. نہیں دیکھیں 90 دن میں اس سے پہلے بھی جو ہے نا 90 دن میں بی بی کی شہادت پہ جو ہے نا وہ شاید اس کی میں 34 ڈیز آگے گیا تھا یا 37 ڈیز، مجھے ایگزیکٹ یاد نہیں ہے. شاید ایک دفعہ تو پورے ملک میں ہنگامے شروع ہو گئے تھے یا ایک دفعہ. تو مطلب ایسے اللہ رحم کرے، اللہ رحم کرے. ہم اس پہ کمیٹڈ ہیں کہ یہ 90 ڈیز میں الیکشن ہو. الیکشن کمیشن اپنا کردار اس میں ادا کر لے، مگر یہ حالات ہیں وہ اس نے اپنے طور پہ اپنی اس کی سمجھ کے مطابق اس نے آگے کرنا. اچھا علی ظفر صاحب، یہ معاملہ لاہور ہائی کورٹ میں بھی گیا ہے. ہم جو ہائی کورٹ میں جو کیس زیر سماعت ہے اس کے میرٹس یا ڈی میرٹس پہ نہیں جا رہے، لیکن کیونکہ اس معاملے پہ گورنر صاحبان نے آج خط لکھے ہیں الیکشن کمیشن کو، تو اس لیے ہم یہ سوال اٹھا رہے ہیں کہ الیکشن کی ڈیٹ دینا گورنر کی ذمہ داری ہے یا الیکشن کمیشن کی ذمہ داری ہے؟ جی دیکھیں، سب سے پہلے تو حامد میر صاحب ایک چیز کلیئر کر لیتے ہیں، اور یہ کوئی شخص آپ کو جو آئین سمجھتا ہے اور اس کی اسپرٹ سمجھتا ہے اور جمہوریت کو جانتا ہے، وہ اس کو ڈینائی نہیں کرے گا کہ الیکشنز آئین میں ایک بار اسمبلی ڈیزالو ہو جائے تو 90 دن میں ہونے ہی ہونے ہیں. 90 دن سے 1 گھنٹہ بھی آگے نہیں الیکشنز ڈیلے ہو سکتے. صرف ایک آئین میں گنجائش دی گئی ہے، اور وہ یہ ہے کہ خدا نخواستہ کوئی جنگ ہو جائے یا کوئی اتنا بڑا سول وار ہو جائے کہ آپ کے لوگ پولنگ ڈے کے دن پولنگ بوتھ تک پہنچ ہی نہیں سکیں، تو پھر آپ اس کو تھوڑی دیر کے لیے ڈیلے کر سکتے ہیں. لیکن وہ اس کے لیے بھی ایمرجنسی ڈکلیئر کرنی پڑے گی اور وہ ساری کارروائی کرنی پڑے گی. اس کے علاوہ کوئی گنجائش نہیں ہے کہ 90 دن سے آپ زیادہ ڈیلے کریں. اب دوسرا سوال یہ آتا ہے کہ کیا 90 دن کا ٹائم جو ہے وہ اس کی کوئی کانسیکوینس ہے کہ نہیں ہے. وہ بھی بڑا انٹرسٹنگ ہے. آپ کو یاد ہوگا کہ ایک ووٹ آف نو کانفیڈنس ہوا تھا ہماری حکومت پی ٹی آئی کی حکومت کے خلاف، اور ٹائم دیا ہوا ہے اس میں کانسٹیٹیوشن میں کہ 14 دن کے اندر اندر وہ جو ہے سارا معاملہ ہونا ہے اور ووٹنگ ہونی ہے سارے سیکوینس فالو کرنے کے بعد. تو ہماری طرف سے بحث یہ ہو رہی تھی عدالت عظمیٰ میں کہ جناب ٹائم کا کوئی کانسیکوینس نہیں دیا تو ہماری مرضی ہے ہم ووٹ آف کانفیڈنس کب کرائیں. تو سپریم کورٹ نے کہا تھا کہ جب آئین کسی ٹائم کو سیٹ کر دے اور کہے کہ اس سے زیادہ نہیں ہو سکتا، تو سپریم کورٹ کیا جب تک آئین کی ترمیم نہیں ہوگی سپریم کورٹ اور کوئی عدالت، کوئی ایگزیکٹو، کوئی اتھارٹی، کوئی انسٹیٹیوشن اس کو ڈیلے نہیں کر سکتی. اور انہوں نے کہا تھا کہ آپ کے پاس 12 بجے کا ٹائم ہے، 12 بجے سے پہلے
ووٹ آف کانفیڈنس ہو جانا چاہیے. تو اسی طرح 90 دن کا جو ٹائم ہے وہ کوئی شخص, کوئی عدالت, کوئی بھی انسٹیٹیوشن جو ہے اس کو ڈیلے نہیں کر سکتی. یہ چیز بڑی واضح ہو جانی چاہیے. اچھا, اب دوسرا آپ کا تیسرا سوال یہ تھا کہ کیا یہ گورنر صاحب نے اپوائنٹ کرنا ہے تاریخ یا یہ کسی اور نے کرنی ہے. تو یہ ایک ڈیبیٹ ہے جو گورنر صاحب نے ریز کی ہے اور اس پہ عدالت نے فیصلہ کرنا ہے. لیکن ایک چیز کلیئر ہونی چاہیے, وہ یہ ہے کہ چاہے وہ گورنر صاحب نے کرنی ہے یا وہ الیکشن کمیشن نے کرنی ہے یا پریزیڈنٹ صاحب نے کرنی ہے, وہ کسی نہ کسی نے ضرور کرنی ہے. اور اگر کوئی بھی نہیں کرتا تو پھر عدالت جو ہے وہ خود ہی تاریخ مقرر کر سکتی ہے یا ڈائریکٹ کر سکتی ہے کسی بھی ادارے کو, گورنر کو یا الیکشن کمیشن کو, کہ آپ ڈیٹ فکس کریں. ٹھیک ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہونا چاہیے کہ جہاں تک عدالت کا تعلق ہے وہ آئین کی پابند ہے اور عدالت جو ہے وہ 90 دن کے اندر اندر ہی الیکشن کرائے گی اور ڈائریکشن دے گی. اچھا, اب اس میں بہت سے سوالات جو ہیں وہ پیدا ہو گئے ہیں, کیونکہ اب خیبر پختونخوا کے جو گورنر صاحب ہیں انہوں نے اپنے خط میں امن و امان کی صورتحال کا ذکر کر دیا, کیونکہ پشاور میں ایک بہت بڑا حملہ ہوا ہے. ویسے بائی دی وے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ جو پشاور کی پولیس لائنز میں جو حملہ ہوا ہے اس کا جو حملہ آور ہے اس کا سر مل گیا ہے. وہ سر ہمارے کی تصویر ہمارے پاس ہے لیکن وہ دکھانے کے قابل نہیں ہے. لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ صوبہ جو ہے, اس صوبے میں جو دہشت گردی کے حملے ہیں وہ کم ہو گئے تھے, وہ زیادہ کیسے ہوئے؟ اس پہ بھی آج عمران خان صاحب نے اپنا موقف پیش کیا ہے, وزیر اعظم شہباز شریف صاحب نے اپنا موقف پیش کیا ہے. لیکن زبیری صاحب, ایک سوال پیدا ہوا ہے کہ بہت سے جو کنوکٹڈ سزا یافتہ جو دہشت گرد تھے ان کو رہا کر دیا گیا, ان کو جیلوں سے بھی چھوڑا گیا, اور کچھ ایسے بھی تھے جن کو صدارتی پارڈن ملا, صدارتی معافی ملی. تو یہ آئین میں ہمارے گنجائش ہے کہ اگر کنوکٹڈ یا نان کنوکٹڈ جو شخص ہے اس کو آپ چھوڑ دیں, کوئی پوچھنے والا نہیں؟ دیکھیے آرٹیکل 45 ہے سپریم آئین کا جو ڈیل کرتا ہے پریزیڈنشل پارڈن سے. تو پریزیڈنٹ کے پاس یہ اختیار ہے کہ وہ کسی کی معاف کر دے. لیکن نیچرلی اگر وہ کنوکٹڈ اور ٹیررزم کے اس میں گئے ہوئے ہیں تو اس پہ جہاں تک میرا خیال ہے اس میں معافی کا اطلاق بھی نہیں ہوتا, اور ریمیشنز وغیرہ جو ہوتے ہیں وہ بھی نہیں ملتی ہیں ان کو. لیکن اگر انہوں نے اس طرح سے چھوڑا گیا تو اس کے پیچھے دیکھنا پڑے گا کیا کیا ان کی سزائیں پوری ہو چکی تھیں, اس کے بعد ان کو چھوڑا گیا. پارڈن تو ہوگی, دیٹ مینس سزا پوری نہیں ہوئی ہوگی. لیکن ایک صاحب جو ہیں مسلم خان, ان کو 3 دفعہ پھانسی کی سزا دی گئی تھی, جی ان کو بھی چھوڑ دیا. سر تو یہ تو پھر انویسٹیگیشن ہونی چاہیے کہ کیا وجوہات ہوئیں جس کی بیسس پہ ہوا, کس وجہ سے پریزیڈنٹ کو ایڈوائز کی گئی. نیچرلی ایڈوائز ہی دی گئی ہوگی نا ان کو چھوڑنے کے لیے, پریزیڈنشل باؤنڈ بائی دی ایڈوائز, آرٹیکل 48 لگے گا اس کے اوپر. تو ان کو ایڈوائز دی گئی ہوگی, لا منسٹری سے آئی ہوگی ایڈوائز کہ جی ان لوگوں کو پارڈن کرے, تو پریزیڈنٹ نے اس کو پارڈن کر دیا ہوگا. تو یہ ساری انویسٹیگیشن ہونی چاہیے. پھر جی کامران مرتضیٰ صاحب, میرے پاس کافی نام ہیں جن لوگوں کو چھوڑا گیا, لیکن میں صرف 2 نام بتا رہا ہوں, مسلم خان اور محمود خان. دونوں کا تعلق سوات سے تھا, دونوں کے خلاف عدالتوں میں مقدمہ چلا, گواہ پیش ہوئے اور ان کو پھانسی کی سزا دی گئی, اور دونوں پہ 30 35 لوگوں کے قتل کا الزام ہے. صدر صاحب نے ان کو رہا کر دیا. تو یہ کس طرح, یعنی کہ کیا اس کی اب ہمیں یہ رائٹ ہے پوچھنے کا کہ آپ نے پاکستانی عوام کے قاتلوں کو چھوڑ دیا, کیسے چھوڑ دیا؟ یہ سوال اب پوچھنے کا پیدا ہونا چاہیے. اس سے پہلے بھی آرٹیکل 45 کے حوالے سے معاملہ گیا تھا, اور انہوں نے کہا کہ یہ جو سپریم کورٹ میں, اور انہوں نے کہا تھا کہ یہ ایبسولوٹ رائٹ ہے. حالانکہ اس کو لے کے ہم اس اینگل سے گئے تھے کہ جب قصاص اور دیت کا قانون آ گیا تھا اور کسی دوسرے کی جان جانے کا معاملہ تھا, تو پھر یہ حق شاید صدر کے پاس یا کسی حکومت کے پاس نہیں رہتا. مگر اس وقت یہ انٹرٹین نہیں ہوا تھا معاملہ. اب اس کو دوبارہ جو ہے نا دیکھا جانا چاہیے, اور یہ جو کچھ ہوا یہ غلط ہوا. اگر کسی کو الٹیمیٹلی کورٹ سے سزا ہو گئی ہے اور وہ کسی وجہ سے کوئی طاقت کے مراکز اگر اس کو کہیں پہ فیور کر رہے ہیں, اور وہ کسی وجہ سے اس فیور کی وجہ سے جو ہے نا وہ چھٹ جائے, اور اس کے بعد اس طرح کے حادثات جس طرح سے کل ہوا ہے, پرسوں ہوا ہے, یہ اگر دوبارہ رونما ہونا شروع ہو جائیں تو یہ میرا خیال ہے بہت دکھ کی بات ہے. اتنے لوگ تو کسی جنگ میں نہیں مرتے جتنے ایک مسجد میں مر گئے. اچھا علی زفر صاحب, اس پہ آپ کیا کہیں گے کہ کیا یہ رائٹ ہے پاکستانی عوام کو, کیا پارلیمنٹ کو یہ رائٹ ہے کہ وہ صدر سے پوچھے کہ جن لوگوں کو آپ نے معافی دی, آپ نے کس بنیاد پہ ان کو معافی دی؟ حامد صاحب, آئین کی جو طاقتیں دی گئی ہیں مختلف انسٹیٹیوشنز کو, چاہے وہ پریزیڈنٹ ہوں, گورنر ہوں, پرائم منسٹر ہوں, چیف منسٹر ہوں, تو اس کے پیچھے ایک نیت ضرور ہوتی ہے. اور آئین کی نیت یہ ہوتی ہے کہ جو بھی کام کیا جائے گا وہ آئین کی اسپرٹ میں
وہ ایک نیشنل انٹرسٹ میں کیا جائے گا. پارڈن کی طاقت ضرور دی ہے آئین نے پریزیڈنٹ کو, جو کہ وہ پرائم منسٹر کی ایڈوائس پہ ایکٹ کرتے ہیں, اور اگر کسی کو پارڈن کرنا چاہیں تو پارڈن دیا جاتا ہے, لیکن اس کے پیچھے نیت یہ تھی کہ وہ اس قسم کی سچویشن میں کی جائے گی جہاں کوئی نیشنل انٹرسٹ انوالو ہو. اور اگر وہ اس طرح کے لوگوں کو, ٹیررسٹ کو آپ پارڈن کرنے کے لیے استعمال کریں گے طاقت, تو یہ اس کا غلط استعمال ہے, اور پارلیمنٹ کو نہ صرف بلکہ عوام کو پوچھنے کا حق ہے کہ یہ کس بیسس پہ, اس کی کیا وجوہات تھیں, کیا ڈیسیجن کی ریزنز تھے. تو جہاں تک ریزنز کا تعلق ہے, میری نظر میں آپ جب پارڈن دیتے ہیں تو آپ کو یہ وجوہات ضرور بتانی پڑیں گی تاکہ عوام اس کو جج کر سکے اس ایکشن کو. آپ کے پاس طاقت ضرور ہے, لیکن طاقت کا استعمال آپ کو بتانا پڑے گا عوام کو, کیونکہ آپ عوام کے نمائندے ہیں, آپ پرائم منسٹر ہیں, آپ ایڈوائز کر رہے ہیں پریزیڈنٹ کو, تو آپ اور پریزیڈنٹ ہیں, آپ اس پہ ایکشن لے رہے ہیں. تو یہ دونوں انسٹیٹیوشنز جو ہیں, دونوں جو ہیڈز ہیں, ان کو سمجھانا پڑے گا, بتانا پڑے گا, اور پھر عوام جج کرے, پارلیمنٹ جج کرے. لیکن ریزنز نہ دینا میرا خیال ہے آئین کی خلاف ورزی ہوگی. اچھا, اب اس میں زبیری صاحب, اس وقت جب یہ پچھلے سال کے ابتدا میں یہ ہوا تو وزیر اعظم عمران خان صاحب تھے, پریزیڈنٹ عارف علوی صاحب تھے, وہ ابھی بھی پریزیڈنٹ ہیں, اور اس وقت پہلے ڈی جی آئی ایس آئی اور پھر بعد میں کور کمانڈر پشاور جنرل فیض حمید صاحب, وہ ٹی ٹی پی کے ساتھ مذاکرات کر رہے تھے. تو آج عمران خان صاحب نے کہا کہ ہم تو بہت سے جو ان کے ملیٹنٹس تھے ان کو واپس پاکستان لانا چاہ رہے تھے, لیکن ہماری حکومت ختم ہو گئی. تو کیا ابھی بھی پارلیمنٹ کو یہ بتانا چاہیے کہ جو مذاکرات آپ کر رہے تھے وہ کس بنیاد پہ آپ کر رہے تھے, اور پھر جن کو آپ نے چھوڑا انہوں نے حملے شروع کر دیے, تو اس کا ذمہ دار کون ہے؟ بالکل آپ نے بجا فرمایا کہ دیکھیے ہر چیز پارلیمنٹ وہ ادارہ ہے جس کے ہمارے دونوں یہ جو سابق صدور ہیں یہ ممبر بھی ہیں پارلیمنٹ کے. بالکل یہ پارلیمنٹ ہماری ریپرزنٹیٹو ہوتی ہے, ان میں ڈیبیٹ ہونی چاہیے کہ اگر ان کو چھوڑا گیا کیا مذاکرات ہے, کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں صرف پرائم منسٹر, ان طرح کے معاملات میں پرائم منسٹر نہیں ہوتا, اور اسٹیک ہولڈرز بھی انوالو ہوتے ہیں نیگوسیشن میں. آپ نے خود نام لیے ان لوگوں کے, ان سے بھی پوچھنا چاہیے کہ جی آپ لوگوں نے ایڈوائس, دیکھیں پرائم منسٹر کو بھی تو کسی نے ایڈوائس کی ہوگی, وہ بھی تو ایڈوائس دیتا ہے, لا منسٹری ہو گئی, ہماری فورسز ہو گئی, یا جو بھی جو اسٹیک ہولڈرز ہیں, انہوں نے بیٹھ کے بات ہوئی, انہوں نے کہا ہوگا چھوڑے, اگر نیگوشیشن کیا ہوگا تو یہ پالیسیز گورنمنٹ کی تو نہیں ہو سکتی. سارے اسٹیک ہولڈرز ہماری, ہمیں معلوم ہمارا سسٹم کس طرح سے چلتا ہے, آپ روز اس پہ ڈیبیٹ کرتے ہیں, تو ان کے سامنے یہ بات ہے, اور پارلیمنٹ میں ڈیبیٹ ہونی چاہیے کہ جی یہ چھوڑا گیا, اس کے پیچھے یہ محرکات تھے, یہ لوگ تھے جنہوں نے ایڈوائس کی گئی, اس کی بنا پہ یہ ایکشن لیا گیا. یہ سب عوام کے سامنے آنا چاہیے, کیونکہ دیکھیے ہم لوگ کب تک اپنی لوگوں کی لاشیں اٹھائیں گے, ایک مسجد تک کو نہیں چھوڑا گیا سر. اچھا کامران مرزا صاحب, یہ میں سوال اس لیے ریز کر رہا ہوں کیونکہ آپ اور علی ظفر صاحب پارلیمنٹ کے ممبر ہیں, جیسے کہ زبیری صاحب نے بھی فرمایا. آپ کو یاد ہے کہ 2013 میں عمران خان صاحب نے کہا تھا کہ جو ٹی ٹی پی ہے اس کو تو دفتر بھی کھول لینا چاہیے پاکستان میں, اور وہ ان سے مذاکرات کے حامی تھے, اور بھی بہت سے لوگ مذاکرات کے حامی تھے, آپ کی پارٹی جو جے یو آئی وہ بھی مذاکرات کی حامی تھی. لیکن اب آپ کیا کہیں گے کہ ابھی بھی مذاکرات کے ذریعے یہ مسئلہ حل ہوگا؟ دیکھیے انسانی جان کی حرمت ہے, اور تقدس جو ہے وہ انسانی جان کے ساتھ اٹیچ ہے, اور اس میں جو سب سے مقدس ہوتا ہے وہ آپ کا اپنا شہری ہوتا ہے. اور اگر آپ کے شہری کی کسی نے جان لی ہے, آپ اس کی مثال لے لیجئے کہ کسی امریکن کو آپ مار کے دیکھیے, وہ اس کے لیے بلینز جو ہے نا خرچ کر دیں گے, اور وہ اپنے اس شہری کا جو ہے نا وہ بدلہ چکائیں گے. ہم وہ بدقسمت لوگ ہیں کہ جو اپنے شہری کی کاسٹ پہ, اپنے لوگوں کی کاسٹ کے اوپر دوسروں کو اکوموڈیٹ کرتے ہیں یا دوسروں کو کے ساتھ چلتے ہیں. تو یہ میں کل بھی شاید اس پہ میں نے بات کی کہ اس طرح کی پالیسیاں جو ہے نا, یہ شاید ہم جیسے لوگوں کی یا اس پارلیمنٹ کی شاید اوقات نہیں ہے کہ اس بار پالیسیوں کو ڈیبیٹ کرے. شاید کل والے کی بھی, جس نے جو کچھ بھی کہہ رہے ہیں, اس کی بھی اوقات نہیں تھی. اور اس معاملے میں پہلے اس جگہ کی اوقات ٹھیک کرنی چاہیے, اس کی دستور کے مطابق آپ اوقات بنائیے, اور اس کے بعد جو ہے آپ دیکھیں نا, ارکان پارلیمنٹ جب یہ کہتے ہیں کہ ہم بڑے بے اختیار ہیں, تو اختیار لینا تو آپ کا کام ہے نا. یہ ہماری بدقسمت. اب آپ اسمبلی, آپ سینٹ میں یہ مسئلہ اٹھائیں نا, آپ بھی اٹھائیں, علی ظفر صاحب بھی اٹھائیں, کیا بتائیے جی ہمیں کہ آپ نے یہ کنوکٹڈ دہشت گرد ہیں ان کو کیوں چھوڑا. کل بھی ریز کیا ہے, شاید کل بھی میری طرف سے ریز ہوا ہے, آپ کی نظر سے بھی گزرا ہوگا, کل بھی ریز ہوا ہے. اصل مسئلہ یہ ہے کہ ہم دستور کا جو معاملہ ہے اس کو ہم نے اوپر سے اس کا کان مروڑا ہوا ہے,
اور جب تک اس دستور کا کان مروڑے رکھیں گے اس وقت تک معاملات سیدھے نہیں ہونے کے. آپ نے پہلی اینٹ جو ہے نا وہ غلط رکھی ہوئی ہے, اور پہلی اینٹ کو درست کریے, دیوار خود بخود ٹھیک بنے گی. جی علی زفر صاحب, یہ بتائیں کہ یہ جو ارکان پارلیمنٹ اگر کہہ دیں کہ جی ہماری پارلیمنٹ بڑی بے اختیار ہے, یہ کہنا کافی ہے یا ارکان پارلیمنٹ کو خود اپنے اختیار لینے کی ضرورت ہے؟ نہیں, میرا خیال ہے جی اگر ہم کہیں گے کہ ہمارے پاس اختیار نہیں ہے تو پھر یقینی طور پہ اختیار ویسے ہی چلا جائے گا دوسری پارٹی کے پاس اور دوسرے انسٹیٹیوشنز کے پاس. اور یہ ہوتا رہا ہے ہمارے تاریخ میں, یہ دیکھا ہے ہم نے کہ جب بھی پارلیمنٹ کمزور اپنے آپ کو سمجھتا رہا ہے تو کوئی نہ کوئی آ کے انسٹیٹیوشن ان کا رول اختیار کر گئی ہیں. میری نظر میں ہمیں بھرپور طریقے سے اپنا رول ادا کرنا ہے, اور اس وقت ضرورت ہے پارلیمنٹیرینز کو ایز اے گروپ ایک اپنا جو ذمہ داری ہے جو ان کو سونپی گئی ہے آئین نے بھی اور عوام نے بھی, اس کو پورا کرنا ہے. اور اس میں ایک پورا ایک ہمارا چیپٹر ہوتا ہے, ہماری جو کتاب ہے جو گرین بک جس کو ہم کہتے ہیں, جس میں کویسچنز اینڈ آنسرز ہوتے ہیں, اور ہم کوئی بھی سوال پوچھ سکتے ہیں, کسی سے بھی پوچھ سکتے ہیں, اس پہ اسپیشل کمیٹیز بھی بن سکتی ہیں. اور میرا خیال ہے یہ بہت بڑا اختیار ہے کہ ہر ایک کو جواب بھی دینا پڑتا ہے اس کا, اور یہ ٹرانسپیرنٹلی اس پہ بحث ہوتی ہے. تو یہ ایک اختیار ایسا ہے جو ہمیں استعمال زیادہ سے زیادہ کرنا چاہیے, اور وہ فریڈم آف انفارمیشن اور فریڈم آف سپیچ کے ساتھ اس کا بڑا گہرا تعلق ہے. آزادی رائے اور جو انفارمیشن ہے وہ ڈیموکریسی اور جمہوریت کا ایک ستون ہے, بہت اہم ستون ہے, اور پارلیمنٹیرینز اس ستون کی اس پاور کو ایکسرسائز کر سکتے ہیں. اچھا, میرا سوال ایک اور ہے آپ سے کہ آئین کا جو آرٹیکل 243 ہے اس کے مطابق جو فوج ہے وہ وفاقی حکومت کا ماتحت ادارہ ہے, اور یہ بھی ہم جانتے ہیں کہ جو ISI ہے اور اس کا جو DG ہوتا ہے وہ بھی وزیر اعظم کا ماتحت ہوتا ہے. تو اب اگر DG ISI نے عمران خان صاحب کے دور میں اگر کابل کا دورہ کیا تو ہم یہ کہہ دیں کہ جی یہ تو DG ISI اپنے طور پہ چلا گیا تھا, اور اگر شہباز شریف صاحب کے دور میں بھی DG ISI یا کور کمانڈر پشاور کابل کا دورہ کرے تو ہم کہیں جی وہ اپنے طور پہ چلا گیا تھا. تو اگر ہم سارے کا سارا بلیم ان پہ ڈال دیں گے تو پھر یہ جو وزیر اعظم صاحب کا جو اختیار لکھا ہوا ہے کانسٹیٹیوشن میں 243 میں, اس کو ہم کدھر لے کے جائیں؟ جی دیکھیں, یہ تو اب میرا خیال بڑا اس میں واضح بڑی کلیئرٹی ہے کہ جتنی بھی آرمڈ فورسز ہیں یا جتنی بھی انسٹیٹیوشنز ہیں, الٹیمیٹ ایگزیکٹو فنکشن اگر آپ فیڈرل لیول پہ دیکھیں تو وہ پرائم منسٹر کے نیچے ہوتی ہیں, اور اگر آپ پروونشل لیول پہ دیکھیں تو چیف منسٹر اور اس کی کابینہ کے نیچے ہوتی ہیں. تو یہ اس میں تو کوئی تھیوریٹکلی کوئی ایسا میرا خیال ہے مشکل جواب نہیں ہے جو آپ نے سوال پوچھا. لیکن جہاں مشکلات آتی ہیں وہ یہ ہے کہ ہماری پالیسی, جب ہم افغانستان کی اسپیشلی بات کرتے ہیں تو ہماری پالیسی جو ہے وہ کنسسٹنٹ نہیں رہی, اور وہ ایک اسٹیٹ پالیسی کے بجائے وہ گورنمنٹل یا انڈیویجول پالیسی ہوتی جاتی ہے. بلکہ انڈیویجول میں بھی وہ پولیٹیکل پارٹیز کی اپنی اپنی فلاسفیز, اپنی اپنی پالیسیز ہو جاتی ہیں, اور اس کنفیوژن میں وہ کبھی ایک ایسا ہم سامنے نہیں لے کے آ سکتے جس کو ہم اینڈ تک کنکلوڈ کر سکیں اپنے حق میں. تو یہ سارے مسائل ہیں جو ہمیں سالو کرنے ہیں, اور اس کی جو میرے خیال کے مطابق میری رائے میں جو اس کی سورس ہونی چاہیے وہ ہے پارلیمنٹ. بیکاز پارلیمنٹ میں ہم ازیوم کرتے ہیں کہ پاکستان کے سب سے جو ایک تو نمبر 1 پبلک ریپرزینٹیٹیوز ہیں, اور نمبر 2 جو انٹلیکچولی ساؤنڈ لوگ ہیں وہ بیٹھے ہوئے ہیں, جن کو سوچ ہے, جن کو سمجھ ہے. تو وہاں سے ایک ڈیبیٹ شروع ہونی چاہیے, ایک ڈائریکشن ہونا چاہیے, اور پھر جو حکومت ہے ان پاور وہ اس ڈائریکشن کو فالو کرنی چاہیے. اور ایک اور بات میں بتا دوں حامد میر صاحب کو, میری نظر میں میری رائے میں وہ یہ ہے کہ آپ کبھی بھی اسٹیبلشمنٹ یا ہماری سیکورٹی فورسز کسی بھی ملک کی جو ہوتی ہیں, جب آپ کا نیشنل سیکورٹی, آپ کی ڈیفنس کے ایشوز ہوں تو ان کو ساتھ لے کے چلنا پڑتا ہے. وہ پارٹ اینڈ پارسل ہوتے ہیں آف دا اسٹیٹ, کیونکہ اسٹیٹ میں آپ کی یہ ساری چیزیں آ جاتی ہیں, آپ کی آرمڈ فورسز بھی, آپ کی پولیٹیکل پارٹیز بھی, آپ کا پارلیمنٹ بھی, آپ کی گورنمنٹ بھی. اور جب آپ اس قسم کی پالیسی بنانے چاہیں تو بیسٹ یہ ہوتا ہے کہ آپ سب کے کنسنسس یا کم از کم میجورٹی کا کنسنسس لے کے آگے چلیں, ایڈوائس لیں,
اور اس کے بعد ایڈوائس آپ فالو کریں. یہ آپ دیکھیں جو ڈیبیٹس جو پریزیڈنٹس امریکہ کی ڈیبیٹس جو چلی ہیں ان کے پارلیمنٹس میں, یا جو ان کے پریزیڈنٹ جب افغانستان کے بارے میں بات کرتے ہیں تو کتنا ریلائی کرتے ہیں وہ اپنی آرمڈ فورسز پہ, ان کی ایڈوائس پہ, ان کی اوپینینز پہ. تو یہ ایک مشاورت سے اس قسم کے حل ہم ڈھونڈ سکتے ہیں. اگر ہم ایک دوسرے کے خلاف لڑتے رہیں گے تو یہی ہوگا کہ جو ٹیررسٹ نے دیکھا کہ جب کوئی چیز کمزور ہونے لگتی ہے وہ اپنے آپ کو باہر لے آتے ہیں, اور نقصان پھر ایونچولی عوام کو ہوتا ہے, شہید ہوتے ہیں لوگ, اور اس کے بعد پھر ہم دوبارہ بھول جاتے ہیں, پھر ہم اپنا لڑنا شروع کر دیتے ہیں آپس میں, اور یونٹی نہیں ہوتی اس ایشو پہ. جی تو یہ میرا خیال ہے یہ ایک بڑا امپورٹنٹ اور اہم آپ نے ڈیبیٹ شروع کی ہے, اور آپ جیسے لوگ جو ہیں, حامد میر صاحب, یہ آپ کے پروگرام سنتا رہتا ہوں میں, آپ یہ ڈیبیٹس کو آگے لے کے جائیں. اس پہ بھی کنسنسس بن سکتا ہے آپ کے میڈیا پہ بھی. میڈیا کا بھی ایک انسٹیٹیوشن ہے جس کا میں نام لینا بھول گیا تھا, جو باقی اسٹیٹ انسٹیٹیوشن کے ساتھ مل کے ایک مشاورت سے آگے اس ایشو کو ہم سالو کر سکتے ہیں. اچھا, کچھ اور بھی کچھ اہم آئینی سوالات ابھی باقی ہیں, اس پہ بات کرتے ہیں ایک وقفے کے بعد. کیپٹل ٹاک میں خوش آمدید. اچھا, اب ایک اور ہماری جو سیاست ہے نا, یہ آئین کے اور عدالتوں کے گردی گھوم رہی ہے, تو اس لیے ہم عام طور پہ آئینی ماہرین سے بات کرنے پہ مجبور ہو جاتے ہیں. آج عمران خان صاحب کے خلاف ایک نااہلی کی درخواست کی سماعت تھی اسلام آباد ہائی کورٹ میں. تو اس میں یہ پوچھا گیا کہ یہ جو آپ کی ایک مبینہ طور پہ ایک بیٹی ہے, تو آپ اس کا ذکر کیوں نہیں کرتے, آپ اس کو ڈکلیئر کیوں نہیں کرتے. تو خان صاحب کی طرف سے جو جواب آج عدالت میں جمع کروایا گیا ہے, اس کی کاپی بھی میرے پاس ہے. تو اس میں یہ کہا گیا ہے کہ بطور رکن اسمبلی میں آفس چھوڑ چکا ہوں اور موجودہ اسمبلی میں جانے کا ارادہ بھی نہیں ہے. پبلک آفس ہولڈر نہیں رہا, اس لیے نااہلی کی درخواست قابل سماعت نہیں ہے. اسلام آباد ہائی کورٹ آئینی دائرہ اختیار میں عمران خان کے کسی بیان حلفی کا جائزہ نہیں لے سکتی, اور اسلام آباد ہائی کورٹ کے 4 جج کیس سے معذرت کر چکے ہیں, دوبارہ وہ کیس نہیں سن سکتے. اچھا, اسے زبیری صاحب, میرا سوال بڑا سمپل ہے کہ عمران خان صاحب نے وضاحت نہیں کی اپنی بیٹی کے بارے میں, لیکن میں اس طرف نہیں جاتا. وہ خود کہہ رہے ہیں کہ میں موجودہ اسمبلی میں جانے کا ارادہ نہیں رکھتا, لیکن ساتھ ہی ساتھ اسی اسمبلی میں جو سیٹیں خالی ہوئیں 33 نشستوں پہ وہ بائی الیکشن لڑ رہے ہیں. تو اب یہاں پہ تو آئین خاموش ہے یا نہیں خاموش کہ اگر آپ اسمبلی میں جانا ہی نہیں چاہتے تو آپ 33 نشستوں پہ الیکشن کیوں لڑ رہے ہیں؟ دیکھیے, الیکشن لڑنے سے تو کوئی آپ کو نہیں روک سکتا. اگر آپ کوالیفائڈ ہیں تو آپ لڑیں گے. پھر یہ سوال اٹھنا چاہیے, جب اٹھایا جائے تو الیکشن کمیشن سے پوچھے کہ جی آپ ایک دفعہ جب الیکٹ ہو جاتے ہیں تو آپ کو اوتھ بھی تو لینا چاہیے. اس کو دیکھنا پڑے گا کہ وہ اوتھ اگر لینے نہیں آتے ایز ممبر آف دی پارلیمنٹ, اس کی کیا کانسیکوینسز ہوں گے. دیکھیں, وہ تو اسپیکر کا کام ہوتا ہے نا, پھر وہ آ کے اپنی جورسڈکشن ایکسرسائز کریں یا الیکشن کمیشن اس کو کرے, لیکن کسی کو آپ زبردستی تو نہیں کر سکتے. آپ دیکھیے, اسحاق ڈار صاحب تھے, وہ کتنے عرصے باہر رہے, انہوں نے اوتھ ہی نہیں لیا, ان کی سیٹ خالی نہیں ہوئی, وہ واپس آئے اور انہوں نے اوتھ لیا ایز سینیٹر. جہاں تک میرے علم میں باتیں کامران صاحب صحیح بتائیں گے, بہتر بتائیں گے, لیکن دیکھیے نا, مطلب اس کے کانسیکوینسز نہیں. تو اس چیز کو بھی دیکھنا ہوگا. تو یہ پارلیمنٹ کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, دے شوڈ لیجسلیٹ آن دس کہ جی اگر اس طرح سے کوئی ہو رہا ہے تو پھر اس کے کانسیکوینسز کیا ہو رہے ہیں. ابھی کامران صاحب یہ تو کہہ رہے تھے کانسیکوینسز پرووائڈڈ ہے, مینڈیٹری ہے, ڈائریکٹری ہے, تو وہ اس کو دیکھیں اس چیز کو. اچھا کامران صاحب, آپ اس پہ کیا کہیں گے کہ جب ایک فارمر پرائم منسٹر ہیں, فارمر ممبر آف دی نیشنل اسمبلی ہیں, وہ کہتے ہیں کہ میں نے اب اس ہاؤس میں نہیں جانا, لیکن پھر بھی وہ 33 سیٹوں پہ بائی الیکشن لڑ رہے ہیں, یہ وہ لڑ سکتے ہیں؟ دیکھیے, 2 پروویژنز ہیں کانسٹیٹیوشن میں, ایک کوالیفیکیشن کے حوالے سے, ایک ڈسکوالیفیکیشن کے حوالے سے. ایک آرٹیکل 62 ہے اور ایک آرٹیکل 63 ہے. اگر وہ کوالیفائی کرتا ہے, اس میں 62 والی باتیں ساری لکھی ہوئی ہیں تو ٹھیک ہے, اور اگر کوئی ڈسکوالیفیکیشن آپ نے دیکھنی ہے 63 میں اگر کچھ, تو پھر آپ اس کو نہیں روک سکتے. تو یہ بات نہیں لکھی ہوئی چونکہ, تو لیگلی جو ہے نا آپ ان کو نہیں روک سکتے. اچھا, اب علی ظفر صاحب, چلے لیگلی تو ہم نہیں روک سکتے, تو کامران مرزا صاحب نے کہہ دیا, تو میں یہ سوال آپ سے کرتا نہیں. میرا اب سوال آپ سے یہ ہے کہ اس وقت جو پاکستان کے حالات ہیں کہ 33 سیٹوں پہ اگر بائی الیکشن ہوگا تو اس پہ ظاہری بات ہے بہت خرچہ آئے گا, اور اگر عمران خان صاحب نے اسمبلی میں جانا ہی نہیں ہے تو پھر وہ الیکشن کیوں لڑ رہے ہیں؟ کیا یہاں پہ سیاسی اور اخلاقی سوالات پیدا نہیں ہو جاتے؟ جی دیکھیں, اخلاقی سوالات تو ضرور آپ پوچھ سکتے ہیں, لیکن قانون میں کمپلیٹ گنجائش ہے, اور یہ ایک جو بائی الیکشنز ہیں یہ ایک سٹیٹمنٹ ہے. یہ ایکچولی سٹیٹمنٹ اوپن ہے اور اس میں کوئی چھپی ہوئی بات نہیں ہے
کہ یہ بائی الیکشنز جو لڑ رہے ہیں وہ صرف یہ دکھانے کے لیے لوگوں کو لڑا جا رہا ہے، اور اسپیشلی اپوزیشن کو، کہ دیکھیں عوام کو پتہ ہے کہ عمران خان صاحب اسمبلی میں نہیں جائیں گے، لیکن پھر بھی وہ آپ کے کینڈیڈیٹ کو ووٹ نہیں کر رہے، وہ عمران خان صاحب کو ووٹ کر رہے ہیں۔ اور یہ ہم نے دیکھا جو 18 سیٹیں عمران خان صاحب جیتے، اس ساری سیٹوں میں وہ بڑا اوپنلی انہوں نے اناؤنس کیا ہوا تھا کہ میں نے نہیں جانا نیشنل اسمبلی میں، لیکن آپ پھر بھی مجھے ووٹ کریں صرف یہ دکھانے کے لیے کہ میری مقبولیت کتنی ہے، پی ٹی آئی کی مقبولیت کتنی ہے، اور یہ پروو کرنے کے لیے کہ ان کی جو ڈیمانڈ ہے کہ یہ الیکشنز کرائے جائیں، کیونکہ اس وقت جو حکومت ہے یہ ایک ریپرزینٹیٹیو حکومت نہیں ہے، یہ صرف اس چیز کو ثابت کرنے کے لیے یہ الیکشن میں حصہ لے رہے ہیں۔ اور یہی چیز جو نئے اب الیکشنز آ رہے ہیں جس میں نوٹیفیکیشن ہوا ہے، اس میں وہ اسی لیے حصہ لیں گے الیکشنز میں کہ وہ نیشنل اسمبلی میں نہیں جانا چاہ رہے، لیکن وہ دکھانا چاہ رہے ہیں اور ثابت کرنا چاہ رہے ہیں ایز اے پولیٹیکل اسٹیٹمنٹ، جو قانون کے مطابق ہے، ایز اے پولیٹیکل اسٹیٹمنٹ کہ یہ حکومت جو ہے ریپرزینٹیو نہیں رہی۔ آپ اخلاقی طور پہ ضرور آپ بات کر سکتے ہیں کہ اس میں خرچہ ہوگا، اس کا یہ الیکشن کرانے کا جو الیکشن کمیشن کے اوپر برڈن ہوگا وہ نہیں ہونا چاہیے، اور اس کے اوپر کوئی قانون سازی ہونی چاہیے کہ ایسا نہ کیا جائے فیوچر میں۔ لیکن بہرحال اس وقت پولیٹیکل سچویشن میں ایک پولیٹیکل ایک موو ہے، اور میرا خیال ہے وہ لیجٹیمیٹ پولیٹیکل موو ہے جو کہ قانون کے مطابق ہے اور کافی کامیاب ہوئی ہے۔ اب اس میں ایک اور میں سوال اٹھانا چاہ رہا ہوں کہ آپ کو یاد ہوگا کہ عمران خان صاحب کی طرف سے کافی سال پہلے خواجہ آصف صاحب پہ حد کے عزت کا ایک دعویٰ کیا گیا تھا 10 ارب روپے کا۔ اب آصف زرداری صاحب نے عمران خان صاحب پہ ایک 10 ارب روپے کا دعویٰ کر دیا، اس پہ بھی آج عمران خان صاحب نے بات کیا، ذرا سنیں وہ کیا کہہ رہے ہیں۔ آصف زرداری نے میرے اوپر ہرجانہ کر دیا، ڈیفیمیشن کر دیے۔ میں تو بڑا شکر کر رہا ہوں کہ آپ عدالت میں آئیں گے۔ یہ جو آصف زرداری آپ نے جو گیم کی ہے، یہ ایک سپلٹر گروپ ہے دہشت گردوں کا، اور میری انفارمیشن اتنی سالڈ ہے، وہ اتنی سالڈ ہے، مجھے ڈیٹیلز پتا ہے کہ کون سے وہ ایجنسیز کے آفیسرز اس کے ساتھ آپ کے ساتھ ملے ہوئے ہیں۔ تو عمران خان صاحب جو ہیں وہ اپنے سٹیٹمنٹ پہ قائم ہیں، انہوں نے بیک آؤٹ نہیں کیا۔ شیخ رشید صاحب تھوڑا سا بیک آؤٹ کر گئے، ذرا سنیں شیخ صاحب کی سٹیٹمنٹ میں کیا تبدیلی آئی ہے۔ آصف زرداری غیر ملکی دہشت گرد تنظیم کے ذریعے عمران خان کی جان پر دوبارہ حملہ کرنے والا ہے۔ میں نے اپنی خبر دی ہے اور اس پر میں قائم ہوں۔ میں اپنے قابل احترام اور معزز ترین جنرل عاصم منیر صاحب سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آصف زرداری نے لوگوں کو انگیج کیا ہے، دہشت گردوں کو، کہ وہ عمران خان کی جان لینا چاہتے ہیں۔ پھر دہراتا ہوں، میں اپنے بیان پر قائم ہوں کہ جو عمران خان نے یہ کہا ہے کہ آصف زرداری ان کی جان لینا چاہتے ہیں دہشت گرد تنظیموں کے ذریعے، ان کو نااہل قرار دینا چاہتے ہیں۔ تو پہلے شیخ صاحب نے عمران خان کا کور نہیں لیا، جب ان کے خلاف ایک درخواست چلے گی تھانے میں تو پھر انہوں نے عمران خان کا کور لیا۔ بہرحال میرا سوال آپ سے یہ ہے عابد زبیری صاحب کہ یہ سیاستدان ایک دوسرے پہ الزام لگا رہے ہیں کہ تم مجھے مارنا چاہتے ہو اور غیر ملکی دہشت گرد ہیں، اور اداروں کے لوگ بھی انوالو ہیں، ان کو ثبوت کے ساتھ بات نہیں کرنی چاہیے؟ آپ نے ابھی جو سنوائی اس میں تو سابق وزیر اعظم کہہ رہے تھے ان کے پاس ثبوت ہیں۔ دیکھیے اگر نوٹس دیا اس پہ ہر جانے کا، وہ حد عزت کا، جیسے آپ نے فرمایا ڈیفیمیشن کا کیس فائل ہوگا، اس کے پاس کچھ ڈیفینسز ہوتے ہیں۔ ایک ڈیفینس اس میں جسٹیفیکیشن کا ہوتا ہے کہ آپ کہیں کہ جو میں نے بات کہی وہ صحیح ہے، تو آپ پہ برڈن چلا جائے گا، آپ کو ثابت کرنا ہوگا۔ اگر آپ نہیں کر سکیں گے تو ہر جانا، آپ کو ہر جانا دینا پڑے گا، تو یہ عدالتوں میں چلا جائے گا۔ لیکن میں کہتا ہوں کہ یہ ہائیسٹ لیول آف لوگ ہیں، ایک صدر پاکستان رہے ہیں، ایک وزیر اعظم رہے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ ہم سب کو دیکھیں، ہمارے فورم سے بھی، اتنی بڑی فورم کہ یہاں آپ کے لوگ بیٹھے ہوئے، ایک نیشنل ڈائیلاگ ہونا چاہیے جس کے اندر دیکھیں ہم بھی اپنی سروس دینے کے لیے، سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن نے، پاکستان بار نے تو اناؤنس کر دیا ہے، ہم بھی کہہ کہ آ کے آپ بیٹھیں اور یہ نیشنل ڈیبیٹ کریں۔ اس ڈیبیٹ میں آ کے آپ اپنے معاملات طے کریں۔ جب تک آپ بات نہیں کریں گے، یہ پارلیمنٹ کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ آپ ڈیبیٹ کریں، بات کریں اور معاملات طے کریں۔ کیا ہم متحمل ہو سکتے ہیں سر جو حالات ہمارے چل رہے ہیں اس طرح کی لڑائی کے؟ میری تو درخواست سب سے ہے کہ خدا را ہوش کے ناخن لیں۔ کامران صاحب، نیشنل ڈائیلاگ
ہو سکتا ہے 3 ایشوز پہ نہ ہوا تو اس کا بہت بڑا نقصان ہوگا. پہلا ایشو ہے آپ کے یہاں دہشت گردی, جو کچھ صوبہ بلوچستان میں ہو رہا ہے, صوبہ خیبر پختونخوا میں ہو رہا ہے, باقی ریمیننگ ملک پہ اللہ پاک رحم کرے یا نہ ہو, مگر ہمارے ہاں اور خیبر پختونخوا میں ایک پہلا ایشو ہے یہ, اس پہ ڈیبیٹ ہونی چاہیے اور اس پہ معاملات سیٹل ہونا چاہیے. دوسرا ایشو آپ کے ہاں معیشت کا ہے, اس کے اوپر ڈیبیٹ ہونی چاہیے, معاملات سیٹل ہونے چاہیے. ہم ایک دوسرے کو الزام دیتے ہیں حالانکہ ہم سارے جو ہے نا اس حمام میں شاید ننگے ہیں. تیسرا ایشو یہ کانسٹیٹیوشنل ایشو ہے الیکشنز کے حوالے سے, اس کے اوپر بیٹھ کے اس کو ہم کو سیٹل کرنا چاہیے, بجائے یہ کہیں کہ وہ الیکشن ملتوی کر رہا تھا, وہ الیکشن جلدی کروانا تھا, یہ 33 حلقوں پہ میں لڑوں گا, یہ پروو کرنے کے لیے, یہ دکھانے کے لیے کہ میں سب سے زیادہ مقبول ہوں. تو یہ باتیں جو ہے نا جب تک ہم اس کو سیٹل نہیں کریں گے معاملات آگے نہیں جائیں گے. علی ظفر صاحب, کیا عمران خان صاحب نیشنل ڈائلاگ کا حصہ بننے کے لیے تیار ہوں گے؟ جی دیکھیں, میرا خیال ہے نیشنل ڈائلاگ کی آپ آئی تھنک ایشو بیس کریں. آپ جب آپ نیشنل ڈائلاگ کی بات کرتے ہیں تو آپ کو پہلے ایشو آئیڈینٹیفائی کرنے ہیں. یہ 3 ایشوز آئیڈینٹیفائی کیے نا کامران صاحب. جہاں تک ٹیررزم کا تعلق ہے, جی ٹیررزم کا تعلق ہے, میرا خیال ہے اس پہ انفیکٹ سینٹ میں ڈیبیٹ بھی ہوتی رہی اور یہ شاید کنسنسس ہے سب کا کہ اس کے اوپر تو ایک ہمیں پالیسی بنانی پڑے گی, اور پالیسی لانگ ٹرم پالیسی بنانی پڑے گی جس میں ایک نیشنل ٹاسک فورس, ایک سیکیورٹی ایجنسی, جوڈیشل ریفارم, ہماری فورن پالیسی ویزاوی ہمارے جو نیبرہڈ ہے, وہ سارے کے اوپر ایک کنسنسس ڈیولپ کرنا پڑے گا. اور یہ اس کا بیسٹ طریقہ جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ جلدی الیکشن کرائیں, ایک ریپرزینٹیو حکومت لائیں جو 5 سال کے لیے ہو, اور وہ پھر ایک کنسنسس ڈیولپ کریں. یہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اس پہ کنسنسس ہونا چاہیے. اب آپ کا دوسرا ایشو جس پہ میرا خیال ہے کنسنسس ہونا کی ضرورت ہوتے ہیں وہ ہے نیشنل انٹرسٹ کے ایشوز, اور میں امید کرتا ہوں کہ آپ بھی اس پہ مزید پروگرام کریں گے. آپ کو پتہ ہے کیس آف دا سینچری کون سا آ گیا ہمارے سامنے؟ کیس آف دا سینچری میں اس کو کہوں گا, کیونکہ اس کے اوپر پاکستان کا مستقبل جو ہے وہ قائم ہوا ہے, اور وہ ہے جو ہماری آربیٹریشن چل رہی ہے, شروع ہو گئی ہے کشن گنگا کے اوپر انڈیا کے ساتھ. کیونکہ وہ اگر ہم کامیاب ہو گئے تو ہماری واٹر اسکیرسٹی کا ایشو ٹھیک ہو سکتا ہے. اگر خدا نخواستہ اس میں ہمیں کوئی نقصان ہوا یا کوئی ہم سکسیسفل نہ ہوئے تو ہمیں بہت بڑا نقصان ہو سکتا ہے, کیونکہ ہم 15-20 سال میں واٹر, ہمارا پانی ہے ہمارا جو ختم ہو جائے گا, ہمارا ایگریکلچر ختم ہو جائے گا. یہ ہے بومب, واٹر بومب, اس کے بارے میں کنسنسس کی ضرورت ہے, اور اس کے اوپر کیا کام کرنا چاہیے, کس طرح کی ایکسپرٹیز ہمیں شامل کرنی چاہیے اس ٹیم میں جو کہ کیس لڑے گی. جو واٹر ایکسپرٹس ہیں, جو انٹرنیشنل واٹر ایشوز پہ ایکسپرٹس ہیں, جو انجینئرز ہیں, وہ کیا ٹیم ہوگی, اس کے اوپر کوئی بات نہیں کر رہا. یہ ہیں آئٹمز کنسنسس والے, ٹھیک ہے, جس کے اوپر مشاورت اینڈ ہم سب کو ایک ہی پیج پہ ہونا چاہیے. باقی جہاں تک دوسری چیزیں ہیں, اگر آپ ایک پولیٹیکل پارٹی کو آپ اریسٹ کرتے رہیں گے, ان کے لیڈرز کو آپ ان کو ٹارچر کریں گے, آپ ان کی آواز جو ہے اس کو بند کرنے کی کوشش کریں گے, تو پھر وہ اس پہ تو کنسنسس, ان ایشوز پہ, پولیٹیکل ایشوز پہ تو کوئی کنسنسس نہیں ہو سکتا. اچھا, یہ جو آپ نے ذکر کیا نا آنسر ہے علی ظفر صاحب, یہ جو آپ نے ذکر کیا نا ایک پولیٹیکل پارٹی یعنی کہ پی ٹی آئی کی طرف اشارہ ہے, اور ابھی فواد چودھری صاحب کو گرفتار کیا گیا تھا, آج وہ ڈیالہ جیل سے رہا بھی ہو گیا. اس پہ میں نے بات کرنی ہے تھوڑی سی ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد. کیپٹل ٹاک میں خوش آمدید. اور آخر میں ایک سوال اٹھانا چاہ رہا ہوں, اور میں کسی کو ناراض نہیں کرنا چاہ رہا, کسی کو اوفینڈ نہیں کرنا چاہ رہا, لیکن ایک سوال بنتا ہے. فواد چودھری صاحب جو ہیں وہ سابق وزیر ہیں, ان کو 124A میں اور کچھ دفعات میں گرفتار کیا گیا, بہت برے طریقے سے عدالت میں پیش کیا گیا, ہم نے بھی اس کی مذمت کی, لیکن عدالت نے ان کی ضمانت لی اور آج ان کو ریلیز کر دیا گیا. لیکن قومی اسمبلی کے ایک اور ممبر ہیں علی وزیر صاحب, وہ پچھلے 2-2.5 سال سے جیل میں ہیں. ان کی سپریم کورٹ نے ضمانت لی ہے, ان کی سندھ ہائی کورٹ نے ضمانت لیا, ان کی پشاور ہائی کورٹ نے بھی ضمانت لے لی ہے, سب کیسز میں ان کی ضمانت ہو چکی ہے, ان کو رہا نہیں کیا جاتا. عابد زبیری صاحب, کیا یہ ڈومیسائل کا فرق ہے؟ یہ تو مجھے نہیں پتا ہے ڈومیسائل کا فرق ہے, وہ تو آپ بہتر جانتے ہوں گے, لیکن
ہر انسان کو قانون کے حساب سے ٹریٹ کرنا چاہیے. اگر ان کی بیل ہو چکی ہے تو ان کا کوئی جسٹیفیکیشن نہیں ہے ان کو جیل میں رکھنے کا. تو یہ وہاں معلوم کرنا چاہیے کس گراؤنڈ پہ ان کو ریلیز نہیں کیا جا رہا, کیونکہ دیکھیے بنیادی حق ہے. اگر آپ کہیں ہائیسٹ کورٹ نے بھی ان کی بیل لے لی ہے, سندھ ہائی کورٹ نے بھی اور پشاور ہائی کورٹ نے, تو کوئی وجہ نہیں ہے کہ ان کا وہ آپ کے اسمبلی کے نیشنل اسمبلی کے ممبر ہیں اور ووٹ دینے بھی آئے تھے اس کے اندر جب شہباز شریف صاحب کو ووٹ دینے کے لیے لائے گئے تھے جیسے آپ نے فرمایا. تو اس کو دیکھنا پڑے گا سر. ہر انسان دیکھیں قانون سب کے لیے برابر ہونا چاہیے. بالکل ٹھیک ہے. کامران مرزا صاحب, یہ یقیناً ڈومیسائل کا فرق ہے. ڈومیسائل کا فرق ہے. دیکھیے آپ سندھ والے کو پھانسی دے دیتے ہیں, پنجاب والے کو تو کچھ نہیں کر سکتے. کے پی کے والے کو آپ نے 2 سال سے بند رکھا ہوا ہے, وہ اسی طرح سے جو ہے نا وہ ممبر ہے قومی اسمبلی کا, ایلیگیشن اس پہ بھی اس سے ملتا جلتا ہوگا, ان پہ بھی. تو ڈومیسائل کا بہت بڑا فرق جو ہے نا آپ نے پیدا کر دیا. یہ تو سوال پیدا ہوتا ہے کہ جو آپ بات پہلے گول انداز میں کر رہے تھے کہ علی وزیر صاحب پارلیمنٹ کے ممبر ہیں, ووٹ بھی دیا انہوں نے شہباز شریف صاحب کو, شہباز شریف صاحب نے کوشش بھی کی لیکن ابھی تک وہ ریلیز نہیں ہوئے. تو یہی تو میں کہتا ہوں, میں تو بالکل گول مول نہیں کرتا ہوں, میں تو سیدھا کہتا ہوں کہ ایک ڈی فیکٹو ہے, ایک ڈی جیورو ہے. ڈی جیورو جو ہے نا یہ آپ کو وہ سامنے نظر آتا ہے مگر وہ ڈی فیکٹو نہیں. دوبارہ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ ایک بے اختیار پارلیمنٹ کے ممبر ہیں. یقیناً. اچھا علی ظفر صاحب, یہ ویسے تو ہم بہت خوش ہیں کہ فواد چودھری صاحب کو ریلیز کر دیا گیا ہے, لیکن ایک سوال پیدا ہو گیا کہ عدالت نے ضمانت لی اور وہ چند گھنٹوں میں ریلیز ہو گئے, لیکن علی ظفر صاحب کی تین بڑی عدالتوں نے ضمانت لی ہے, وہ ریلیز نہیں ہو رہے. کیا وجہ ہے؟ جی دیکھیں, جہاں تک حامد میر صاحب وجہ کیا ہے یہ تو مجھے نہیں معلوم, لیکن اتنا ضرور ہے کہ میں آرٹیکل 25 جیسے عابد زبیری صاحب نے بھی کہا اور کامران مرتضیٰ صاحب نے بھی کہا, آرٹیکل 25 ہمارا آئین کا بڑا واضح ہے اور وہ یہ ہے کہ ہر ایک کے ساتھ برابر ٹریٹمنٹ ہونی چاہیے. آپ کسی کو رنگ, کسی کے پاورفل ہونا یا غریب ہونا یا امیر ہونا, کمزور ہونا, اس کے اوپر آپ بیس کر کے قانون کو نہیں نافذ کر سکتے. رول آف لاء کا مطلب ہی یہ ہے. تو اگر ان کی بیلز ہو گئی ہیں, ان کو ضمانتیں مل چکی ہیں اور ان کے خلاف کوئی اور کیس نہیں ہے جس میں ان کو ہولڈ کیا ہوا ہے, تو پھر ان کو کسی قسم کا ان کو کسٹڈی میں رکھنا غلط بات ہے, ان کو باہر آنا چاہیے. لیکن اگر اب مجھے معلوم نہیں کہ اور کسی اس میں میں ایک آپ کو اتنا بتا دیتا ہوں کہ 124A جو فواد چودھری صاحب پہ لگی, علی وزیر صاحب پہ بھی 124A ہی کے کیس ہیں, اور ان پر خیبر پختونخوا میں PTI کی حکومت نے بھی کیس بنائے, سندھ میں پیپلز پارٹی کی حکومت نے بھی کیس بنائے, سندھ ہائی کورٹ نے بھی ضمانت کر دی, پشاور ہائی کورٹ نے بھی ضمانت کر دی, سپریم کورٹ نے بھی ضمانت کر دی. لیکن شاید کوئی بہت ہی طاقتور لوگ جو ہیں وہ ابھی تک ان سے ناراض ہیں. وہ فواد چودھری صاحب کو ریلیز کرنے پہ وہ پریشان نہیں ہوتے, وہ کہتے ہیں علی وزیر کو ریلیز نہیں کرنے دینا. جی اب یہ جس طرح میں نے فرمایا کہ رنگ کی بات کرتے ہیں, رنگ تو علی وزیر کا فیئر ہے. آپ یہ بات درست ہے کہ ان کے خلاف کوئی کیس نہیں ہے. جی آپ یہ کچھ کہہ رہے ہیں کامران مرزا صاحب, کہہ رہا ہوں کہ وہ رنگ کی بات کر رہے ہیں, تو رنگ تو علی وزیر کا فیئر ہے. اچھا, جس طرح کہ عابد زبیری صاحب گورے چٹے ہیں تو ان کے جیسا ان کا رنگ ہے, لیکن علی وزیر صاحب کے خاندان کے بہت سے افراد دہشت گردی کا نشانہ بنے. زیادتی ہے, ظلم ہے, ظلم ہے, اور اس بات کو ہم کو سب کو ماننا چاہیے. زیادتی ہو رہی ہے, مذمت کرنی چاہیے اس کی, اور اگر ہم کچھ نہیں کر سکتے. بہت بہت شکریہ عابد زبیری صاحب, جناب کامران مرتضیٰ صاحب, جناب علی ظفر صاحب. اور ہم آخر میں یہی کہیں گے کہ پاکستان کے مسائل کا حل آئین اور قانون کی ذمہ داری. یہاں پہ آرٹیکل 25 کا ذکر ہوا ہے, تو اگر پنجاب کے سیاستدان جو ہیں ان کی عدالت ضمانت لیتی ہے تو ان کو رہا کر دیا جاتا ہے, تو ایک خیبر پختونخوا کا جنوبی وزیرستان کا رکن قومی اسمبلی علی وزیر, اس کی بھی سپریم کورٹ نے, سندھ ہائی کورٹ نے, پشاور ہائی کورٹ نے ضمانت کر دیا. بھائی اس کو بھی رہا کر دیں. آپ کیوں ہمیں یہ سوال اٹھانے پہ مجبور کرتے ہیں کہ ڈومیسائل کا فرق ہے؟ اجازت دیجیے, اللہ حافظ.